बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत और तारीख पर गहरी नज़र रखने वाले गैर जानिबदार तज्ज़िया निगारों के मुताबिक मकबूल तरीन अवामी सियासतदान और रहनुमा इमरान खान साहब ने 885 दिन की गैर आइनी, गैर कानूनी और सख्त तरीन कैद काट कर पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया, उनके हैंडलर्स और सहूलतकारों को बंद गली में पहुंचा दिया है और हाइब्रिड निज़ाम को जारी रखने और इस निज़ाम से इमरान खान साहब को माइनस करने या बाहर रखने के लिए रवायती सियासी माफिया, हैंडलर्स, सहूलतकार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तमाम तर हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन तमाम तर गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम उठाए जाने के बावजूद इस वक्त बंद गली में पहुंच चुके हैं, जहां अब उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा कि आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। रात गए आने वाली इत्तलात के मुताबिक 27वीं आइनी तरमीम को इन रवायती सियासी हलकों, माफिया और हैंडलर्स की जानिब से अगले 7 से 10 दिनों यानी 14 नवंबर से पहले पहले मंजूर करवाने की, पेश करने की तैयारियां अपने अरूज पर हैं और पैंतरा बदलते हुए अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और फेडरल कोर्ट बनाने की बात की जा रही है। 14 नवंबर के बाद अगला आर्मी चीफ कौन होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मतवाजी फेडरल कोर्ट बनाई जाएगी? इसके मकासद क्या होंगे और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल की हिकमत अमली क्या होगी? इन तमाम तर पहलुओं में आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर वही दरख्वास्त के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कीमती राय कमेंट बॉक्स के अंदर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो सबसे पहले इसी बड़ी खबर की जानिब बढ़ते हैं। रात गए अहम तरीन हलकों का दावा कि 27वीं आइनी तरमीम 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर करवाने का फैसला कर लिया गया है और इस हवाले से दो नुकात जो हैं, कुछ मखसूस ऐसे लोग हमेशा से मीडिया के अंदर छोड़ दिए जाते हैं, भिजवा दिए जाते हैं, जो जाकर माहौल बनाते हैं, जैसे साबिक अटार्नी जनरल अशतर औसाफ साहब। पहले भी आप देख सकते हैं क्या किरदार उनका 26वीं आइनी तरमीम में रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर, माजी में ताल्लुक़ था, अब तो खैर किसी और जगह से सेनेटर बने। जी हाँ, सेनेटर फैसल वाउडा की बात कर रहा हूँ। उनकी भी टीवी चैनल्स में मौलाना फजल रहमान साहब के यहाँ आनियाँ जानियाँ शुरू हो चुकी हैं। इनको इस वक्त अमली तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। ये जो 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से मुख्तलिफ इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें जनाब ये जो अहम तरीन अदालती माहिरीन आप इन्हें समझ लें या फैसल वाउडा जैसे किरदार समझ लें, जो कि बेसिकली पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तर्जमानी किया करते हैं। फिर मौलाना फजल रहमान साहब हैं, इसके अंदर MKM है और इसके साथ वो दीगर सियासी जमातें हैं जिनसे जब काम होता है तो वो काम लिया जाता है जिसके लिए उन्हें सीटें दी गई हैं, चाहे MKM है, चाहे अवामी नेशनल पार्टी है, चाहे मौलाना फजल रहमान है। उसके बाद फिर जनाब पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और फिर सबसे आखिर में सबसे बड़ी स्टेक होल्डर अपोजिशन जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान है। इन तमाम तर पहलुओं के ऊपर बारी बारी बात करते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट्स मुख्तलिफ जगह से आ रही हैं सामने। सबसे पहले तो जनाब एमल वली साहब को इनाम दे दिया गया घेरने के लिए। उनकी जो सेनेटरशिप है उसके इंतखाब के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमल वली की बतौर सेंटर इंतखाब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी है और कहा है कि उनकी जो सेनेट इलेक्शन में कामयाबी है वो मुकम्मल तौर पर आइनी और कानूनी है। और 2 रुकनी बेंच ने जनाब ये इस वक्त फ़ैसला सुनाया जब आगे चलकर अब एमल वली साहब से इस 27वीं आइनी तरमीम के लिए जनाब वोट लेना है। चंद दिन पहले आपको याद है ना, इन्हें हिरासत में भी ले लिया गया था जब इन्होंने बयान दिया था कि कौन होते हैं ब्रीफ केस उठाकर, इस किस्म की चीज़ें। लेकिन जाहिर बात है जिन्होंने KPK में तो ये शिकस्त खा चुके थे, बलूचिस्तान से जाकर जिन्होंने इन्हें सेनेटर बनवाया उन्होंने फिर काम तो इनसे लेना है और आगे जाके सेनेट में क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ने जा रही है, वहाँ पर अरकान की तादाद कम है, 64 चाहिए, 61 हैं। इस तरमीम को मंजूर करवाने के लिए तरमीम पहले लानी सेनेट में है तो इनको खुश करने का अमल शुरू हो गया है
اور عدالتیں جو ہیں وہ وہی کردار ادا کر رہی ہیں جو کہ اس سے پہلے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ کرتی رہی ہیں، اور اب انہوں نے جناب ایمل ولی صاحب کی جو کامیابی ہے اس کو جناب انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق قرار دے دیا ہے۔ حالانکہ لمبی چوڑی درخواستیں تھیں، ان کے اوپر بڑے جو اعتراضات تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہی بولی پھر بولی ہے کہ 27ویں ترمیم پر حکومت نے ہم سے کسی قسم کی کوئی مشاورت جو ہے وہ ابھی تک نہیں کی، ہمیں ابھی تک کوئی مسودہ اس کا نہیں ملا۔ اور پھر انہوں نے جناب جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ووٹ دیں گے یا ووٹ پورے حکومت کے، تو انہوں نے کہا یہ بڑا بہترین سوال ہے، اس کے اوپر سوال تو بنتا ہے، یعنی اس قسم کی چیزیں۔ اچھا، اس کے بعد خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ 27ویں ترمیم نے ابھی حتمی شکل اختیار نہیں کی، یعنی ویڈیوز ایسی سامنے آ رہی ہیں کہ چند دن پہلے ایک ٹی وی پروگرام میں احسن اقبال صاحب سے یہ بات پوچھی جا رہی ہے کہ محترم کیا کوئی 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، کوئی 3-4 دن پہلے کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جناب ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پھر کہا جاتا ہے جی ہم کو مسودے کی بات نہیں کر رہے، کوئی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں جی ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر انہیں کہا جاتا ہے کہیں وہیں سے تو نہیں آ جائے گا، آپ کو پھر بتا دیا جائے گا، جس کے اوپر وہ بڑا کھسیانے انداز میں کہکا لگاتے ہیں۔ یعنی یہ اس وقت سینئر سیاستدانوں کی حالت ہے۔ اور آگے چل کر اب خواجہ آصف صاحب بات کرتے ہیں جناب کہ ہم اس کو امکان یہ ہے کہ اگلے ہفتے ہم اس کو سینٹ کے اندر جو ہے وہ پیش کر دیں گے، اور پھر جناب آگے چل کر وہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کی اس کے اندر بات کرتے ہیں کہ یہ بڑا ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے جی، ہم نے سینٹ کے الیکشن اور صدارتی الیکشن اور دیگر پیچیدگیاں ہم نے دور کرنی ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 243 کے اندر بھی تبدیلی، یعنی یہ ٹیکنیکلی آرمی چیف کے پاس ہے نا، اب یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب کہ جو دفاعی تقاضے ہیں وہ بدل گئے ہیں۔ خبریں اس قسم کی آ رہی ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 243 کے اندر ترمیم کر دی جائے، یعنی اوپر ٹاپ پہ سیکیورٹی فورسز کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک عہدہ تخلیق کر دیا جائے، چیف آف ڈیفنس سٹاف۔ یعنی اس وقت کیا ہے، چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف نیول سٹاف، چیف آف ایئر سٹاف، یعنی کہ تینوں افواج کے سربراہان ہیں، اور پھر ایک جوائنٹ چیف ہوا کرتا ہے۔ اور اب یہ کیا جا رہا ہے، ذرائع یہ کہتے ہیں کہ موجودہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو چیف آف ڈیفنس سٹاف بنائے جانے کا امکان ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی پھر 14 نومبر کے بعد دو ہی معاملات ہو سکتے ہیں، یا تو آرمی چیف کا عہدہ بھی وہ اپنے پاس ہی رکھیں، یا پھر اگر وہ چیف آف ڈیفنس سٹاف بنتے ہیں تو آرمی چیف کے طور پر کسی نئی شخصیت کو وہ سامنے لے آئیں، اور پھر براہ راست طور پر جو تینوں فورسز ہیں یعنی آرمی، نیوی اور فضائیہ ان کے انڈر آ جائیں۔ اور اس کو بظاہر یہ چین آف کمانڈ کہہ رہے ہیں، لیکن ان تمام معاملات کا تعلق ماضی کے کئی واقعات کے ساتھ ہے۔ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب کئی جنگوں میں جیسے جو ہے وہ 65-71 کے متعلق کہا جاتا ہے، یا پھر کارگل وار کے متعلق کہا جاتا ہے، یا پھر بھارت کے ساتھ جب آمنے سامنے ماضی میں مشرف دور میں ہوئے تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کو ایئر سٹاف نے انکار کیا تھا۔ یا اسامہ بن لادن کے دور کا معاملہ ہے، جب اسامہ بن لادن کو جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ہلاک کیا گیا پاکستان کے اندر، اس وقت کا واقعہ ہے کہ کہا گیا ایئر چیف کو کہ آپ طیارے اڑائیں، انہوں نے نہیں اڑائے۔ یعنی اس قسم کی مثالیں ہیں ماضی کے اندر کہ جہاں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف آف ڈیفنس سٹاف بنا دیا جائے، اور ایئر سٹاف اور نیول سٹاف اور جو آرمی چیف ہیں وہ ان کے انڈر ہو جائیں۔ اچھا، اور پھر اب اس میں یہی دو رائے ہیں کہ کیا موجودہ جو فیلڈ مارشل ہیں یہی چیف آف ڈیفنس سٹاف بن کے آرمی چیف بھی یہی رہیں گے، یا آرمی چیف کے لیے کوئی نئی شخصیت جو ہے وہ سامنے لائی جا سکتی ہے، اور ان کا عہدہ جو پہلے ہی مدت 3 سال سے بڑھا کے 5 سال کر دی گئی ہے، کیا اس کے اندر اگلے 5 سال کے لیے انہیں کور دیا جائے گا؟ مقصد کیا ہے؟ ہائبرڈ نظام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اور عمران خان صاحب کو سسٹم سے باہر رکھنے کے لیے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، ماضی میں بھی اس قسم کی کئی چیزیں ہوئیں، دیکھیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ وہ طارق فضل چودھری صاحب فرماتے ہیں 27ویں ترمیم کو متنازع بنانے کی کوشش کی مذمت کرتا ہوں۔ مطلب ایسے کرداروں کو شرم آنی چاہیے، یہ پوری کی پوری پارلیمان متنازع ہے۔ طارق فضل چودھری صاحب الیکشن ہار چکے تھے، وہ خود متنازع ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ 27ویں آئینی ترمیم کو متنازع نہ بنایا جائے۔ خواجہ آصف صاحب نے، کیونکہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے مطلب اور مقصد ہے، کہتے ہیں جی بلاول کا حق ہے، وہ اظہار رائے کر سکتے ہیں، چند دن تک کوئی نہ کوئی شکل نکل آئے گی 27ویں یعنی ترمیم کی۔ وہ شکل کیا ہے؟ وہ شکل یہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے منصوبے کے تحت ان چیزوں سے پیچھے ہو جائے گی کہ نہیں جناب ہم 18ویں ترمیم ہم لے کر آئے تھے، ہم یہ جو صوبائی خود مختاری کا معاملہ ہے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور اصل جو معاملات آپ نے 2 جگہ پر آپ نے سیٹنگ کرنی ہے نا، ایک آپ کا مسئلہ ابھی بھی عدلیہ کے ساتھ ہے، اس کے مقابلے میں آپ فیڈرل کورٹ لے آئیں گے،
لیں گے, اس کے مقابلے میں آپ آئینی کورٹ لے آئیں گے, ججز کے تبادلے کا اختیار اس قسم کا کر لیں گے کہ تمام تر چیزیں ایگزیکٹو یا پارلیمان کے پاس اس طرح سے آ جائیں کہ جناب سپریم کورٹ کے اندر کوئی اختیار نہ رہے اور آپ اپنی مرضی سے فیصلے ان سے کراتے رہیں. اور اسی طرح سے طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو آپ پارلیمنٹ کے اندر سے نکال کر, ایگزیکٹو کے اندر سے نکال کر ایک خود مختار ادارہ بنا کر اپنے اوپر بٹھا لیں گے, تاکہ جناب یہ پارلیمان ایک ربڑ اسٹمپ کی طرح کام کرے. مستقبل کے اندر اگر پی ٹی آئی الیکشن جیتتی بھی ہے تو طاقتور حلقے ماضی کی طرح جو ہے, پہلے تو وہ حکومتیں جب گرایا کرتے تھے تو اس کو غیر آئینی قرار دیا جاتا رہا عدالتوں کی جانب سے کئی مرتبہ, لیکن اب آپ اسے کیونکہ لیگل کور دینا چاہتے ہیں تو یہ سارا آپ کرنا چاہتے ہیں. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف پر دباؤ بڑھانے کے لیے اسد کیسر, شبلی فراز, عمر ایوب سمیت پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ایک بار پھر کئی کیسز کے اندر جاری کر دیے گئے ہیں. مقصد مطلب یہی ہے کہ جناب انہیں ڈرایا جائے, دھمکایا جائے. بیرسٹر گور صاحب نے 27ویں ترمیم کو وفاق کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ جناب ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گے. سہیل خان افریدی صاحب نے بھی یہی بات کی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں کہ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر اپنی حکمت عملی کیا بناتی ہے, اور آگے چل کر محمود خان اجزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے, اور ان میں اسد کیسر بھی شامل ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو ملاقاتیں کر رہے ہیں, ان ملاقاتوں کا جو ہے وہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. فیصل ووڈا صاحب کو ایکٹیو کیا گیا. موصوف کہتے ہیں جناب ہمارے نمبر پورے ہیں, مولانا فضل الرحمان اپنا فیصلہ خود کریں گے. آپ 27ویں آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں, میں تو 28ویں آئینی ترمیم کے لیے تیار ہوں. اور آصف زرداری اور بلاول بھٹو باپ بیٹے کا بڑا زبردست کمبینیشن ہے, اور جناب جو ہے وہ 18ویں ترمیم کو نہیں ختم ہم کر رہے, ہم تو 27ویں کے بعد 28ویں بھی لا رہے ہیں. اور جناب سیاستدان سیاست کر سکتا ہے تو جج پولیس والا کیوں نہیں کام کر سکتا, اور اس قسم کی باتیں. ان کا کہ جو آئین کا آرٹیکل 243 ہے اس میں صرف اب زمینی جنگ نہیں ہے, سائبر گلوبل اکنامک جنگ بھی اب شامل ہے, اس لیے ہمیں سب کے اوپر جو ہے وہ ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی اور ہم نے آئین بدلنا ہے, اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. یعنی انہیں بھی ایکٹیو کر دیا گیا. فاروق ستار صاحب چند دن پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو 27ویں شب کا پتہ ہے, یہ 27ویں آئینی ترمیم کیا ہوا کرتی ہے, مطلب منافقت کی انتہا ہے. اب ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ آئینی ترمیم پر کوئی حیرانی اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے, یہ تو پارلیمان کا کام ہے. اور پھر خالد مقبول صاحب آتے ہیں میدان میں جو کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی کہ وقت ایم کیو ایم نے کچھ مطالبات رکھے تھے, یعنی وہی ان کے مطالبات ہیں, ہماری سیٹیں قائم رہیں, ہمارے جو ہے وہ ہماری دکانداری چلتے رہے روایتی سی, اس کے بدلے آپ آئین کے ساتھ جو کچھ مرضی کریں. اب ایک بار پھر تیار ہیں, وہ آج مل رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو اور کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمارے وہی مطالبات ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے وقت تھے. شہباز شریف صاحب نے اسپیکر ایاز صادق کو ایک اور ٹاسک اسی قسم کا دے دیا ہے جیسا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت دیا تھا کہ آپ جناب منائیں ذرا ان کو, جس کو جو کچھ دینا دلانا ہے وہ انہیں دیں, اور کوشش کریں کہ 14 نومبر سے پہلے ان تمام در جو معاملات ہیں ان کو نمٹائیں. اور فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین مقدس دستاویز ضرور ہے لیکن یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے. یعنی آئین آسمانی صحیفہ تو واقعی نہیں ہے, لیکن جو موجود ہے اس پر آپ نے عمل اس طرح سے نہیں کرنا کہ جو الیکشن جیتا ہے اقتدار اس کے حوالے نہیں آپ نے کرنا, بلکہ جعلی فارم 47 کی حکومت بنا کر اس پارلیمان کے ذریعے جو ہے وہ آپ نے یہ سارے کام کروانے ہیں. اچھا, پھر اشتر اوصاف صاحب آئین کے آرٹیکل 243 میں جو ہے وہ ترمیم کی تجویز پیش کر رہے ہیں حامد میر صاحب کے پروگرام کے اندر بیٹھ کر. کیا بہاریں لگی ہوئی ہیں جناب, جنگ جیو گروپ بھی پوری وہاں پر ایک پورا ماحول بنا رہا ہے, اور کہہ رہے ہیں ایک چیف آف ڈیفنس سٹاف ہونا چاہیے جس کے ماتحت تمام فورسز کے جو ہیں وہ ادارے ہوں. اور پھر آگے چل کر وہ کہتے ہیں جناب اسی طرح سے صوبائی کورٹ بھی ہونی چاہیے. اور پیپلز پارٹی دکھاوے کے لیے ندیم افضل چند صاحب کہتے ہیں جناب 27ویں آئینی ترمیم پر تو پورے ایک ماہ جو ہے وہ بحث ہونی چاہیے, اور جناب اس ایک ماہ بحث کو عوام کو دکھانا چاہیے. پھر کہا جاتا ہے جناب کہ یہ جو ہے اس کا مقصد آرمی چیف کو دیے گئے فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئین میں شامل کرنا ہے اور اسے تسلیم کرنا ہے. پھر آئینی عدالتوں کا معاملہ ہے, اور پھر مجسٹریٹ کی جو پاور ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پر بھی جناب لے کر آنی ہے, وہی انگریز والا نظام کہ جس کو چاہیں آپ نے رگڑا جو ہے وہ لگا دینا ہے. اور پھر دفاعی تقاضے بدلنے کا بات کرتے ہوئے خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو جناب سب کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں ہر صوبے کی نمائندگی ہو, پاکستان تحریک انصاف کو بھی جو ہے وہ اس میں اپنی نمائندگی جو ہے وہ رکھنی چاہیے. یعنی یہ ان کی منافقانہ صورتحال ہے. سہیل خان آفریدی جو کہ بات کرنا چاہتے ہیں مشاورت عمران خان صاحب سے, انہیں ملاقات نہیں کرنے دے رہے. انہوں نے آج پھر یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ 27ویں آئینی ترمیم کی ہم مخالفت کریں گے, یہ صوبائی خود مختاری کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ ہے. اور دوسری جانب مسلسل اس قسم کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, اس قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ بظاہر پہلے ایک ماحول بنا دیا جائے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس ٹویٹ سے کہ جناب اس کے اوپر ڈیبیٹ کروا لیں, اور اس کے بعد کچھ مخصوص چیزوں پر پیچھے ہٹا جائے. جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں
آئین کے ساتھ میں کھلواڑ نہیں کرنا چاہتا۔ بھائی پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی آپ نے یہی بات کی تھی، پھر آپ نے کہا میں نے فلاں فلاں چیزیں منوا لی ہیں اور دیکھیے اب یہ والی ترمیم آ رہی ہے۔ اب جو چیزیں اس وقت رہ گئی تھیں وہ دوبارہ نئی قیمت پر، نئے پیکج پر آپ کے سامنے لائی جا رہی ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصل واوڈا میرے پاس کسی قسم کا کوئی پیغام جو ہے وہ جناب لے کر نہیں آئے تھے۔ حالانکہ یہ پیغام رسانیاں ماضی میں ہم نے دیکھا انہی کے ذریعے ہوتی رہیں۔ پھر ایک بلوچستان کا معاملہ ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بلوچستان اسمبلی کا شیئر قومی اسمبلی کی سیٹوں میں بڑھا دیا جائے تاکہ جناب پنجاب اور KPK کا کم کیا جائے۔ بلوچستان میں کیونکہ کیسے الیکشن ہوتے ہیں ماضی سے لے کے اب تک، وہاں کیسے حکومت بنائی جاتی ہے تاکہ وہاں پر مزید سہولت کے ساتھ منڈیاں لگائی جا سکیں، وہاں نشستیں بڑھا دی جائیں، اور اس کو پھر مرکز کے اندر اثر ڈالنے میں بلوچستان سے جو ہے وہ کردار جو ہے وہ بلوچستان کے کردار کو مزید جو ہے وہ بڑھایا جائے۔ یعنی وہاں پر پہلے 14 سیٹوں کے ذریعے حکومت جو ہے وہ مرکز کے اندر ان کے ذریعے بنائی جاتی ہے، اب کچھ مزید وہاں پر سیٹوں کے اندر اضافہ کر دیا جائے اور اس معاملے کو پھر مرکز میں حکومت بنانے کے لیے مستقبل میں استعمال کیا جائے۔ یعنی یہ ہے صورتحال، لیکن اس کے باوجود بند گلی میں یہ پہنچے ہیں اس لیے کیونکہ یہ سارا کچھ لندن پلان 2 کے تحت کرنا تو چاہتے ہیں، لیکن آگے چل کر پاکستانی عدلیہ سے بھی، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی جو رکاوٹیں آ رہی ہیں سامنے، اس کا اندازہ انہیں اگلے 7 دنوں میں بڑے واضح انداز میں ہو جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جاتے جاتے پھر وہی درخواست کہ آپ اوورسیز پاکستانی ہیں یا پاکستان میں کسی بھی جگہ رہتے ہیں، اپنا نام، مقام، سکونت ضرور تحریر کریں تاکہ آپ کے ساتھ رابطے استوار رہ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔